अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हामिद मीर साहब की जो पिटीशन है उसकी समाअत हुई, जिसमें मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश का मामला उठाया गया था और हुकूमत ने जो पिटीशन में ये कहा गया है कि हुकूमत ने ये इंटरनेट बंद कर रखा है, स्लो कर रखा है, ऐप्स को बंद कर रखा है। तो उस सिलसिले में जो तलबा को, जो दीगर पाकिस्तान में डिफरेंट शोबों से जो मुंसलिक लोग हैं, जो आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, उनको जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसको ख़त्म करने के लिए ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन हामिद मीर साहब ने कर रखी है। ईमान मज़ारी और हादी अली चिट्ठा ये लोग इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि आज ज़रा समझिए, क्योंकि आज जो बड़ी दिलचस्प बात हुई कि जब जो ही केस का आगाज़ हुआ तो ईमान मज़ारी ने जब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को आगाह करना चाहा कि मैं आपको केस का बैकग्राउंड बता दूं कि ये इंटरनेट की बंदिश का और स्लो होने का मामला क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी तरह आगाह हूँ इस तमाम मामले से। तो आप मुझे ज़रा उनको, वो जो हुकूमती साइड से जो वकील थे, उनको फिर उन्होंने पूछा जी कि क्या मामला है, ये बंद है। उन्होंने कहा कि, और फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री और आईटी मिनिस्ट्री से जवाब मांग लेता हूँ। तो ईमान मज़ारी ने कहा कि आप पीटीए को भी ऐड कर लें। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, पीटीए का कोई ऑफिशियल बुला लेते हैं, कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, कोई जॉइंट सेक्रेटरी आएगा, कौन आएगा। तो उस पर ईमान मज़ारी साहबा ने कहा, जो वकील हैं इस केस में, उन्होंने कहा कि नहीं, आप बराए मेहरबानी हाईएस्ट ऑफिस को बुलाएं, यानी कि चेयरमैन पीटीए को। तो उस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि नहीं, अभी तो मैं नहीं उनको बुलाऊंगा, अभी कोई छोटा ऑफिसर भी आकर बता दे कि चल रहा क्या है, तो फिर देख लेते हैं। यानी कि मुल्क भर में इंटरनेट बंद है, स्लो है, लोग चीज़ें डाउनलोड नहीं कर पा रहे, डेडलाइंस मीट नहीं कर पा रहे। लेकिन अब 26 अगस्त तक समाअत मौखर हुई है। ईमान, ये कितना संजीदा मामला है। पहले एतराज़ात लग गए, आपकी पिटीशन पर एतराज़ात ख़त्म हुए, तो अब ये कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा पीटीए का बताने के हमने तो बंद ही नहीं किया हुआ, हमने तो कुछ किया ही नहीं। देखें असद, इशू बहुत सीरियस है, क्योंकि ये सिर्फ ऑब्वियसली एक हामिद मीर साहब की बात नहीं है। उन्होंने तो कदम उठाया पिटिशन फाइल करने का कि सिटीज़न्स की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक़ है, राइट टू लाइवलीहुड सबसे ज़रूरी जो है, उसे डायरेक्टली इम्पैक्ट करी है। हमने अपनी पिटिशन के साथ एक पाइट की स्टडी भी साथ लगाई हुई है कि इंटरनेट क्लोजर से कितना लॉस होता है डेली बेसिस पर, और वो लॉस मिलियंस में जा रहा है लोगों के लिए। फ्रीलांसर्स का काम इफ़ेक्ट हो रहा है, डिलीवरी राइडर्स, सर्विसेज जो इस तरह की होती हैं, इवन इस हद तक कि जो पोस्टल सर्विसेज होती है उनमें भी डिले होती है, बिकॉज़ आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा। बहुत सी फ़्लाइट्स डिले हुई हैं इस वजह से, क्योंकि वो मैन्युअली उन्हें चीज़ें करनी पड़ी। बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में जो आप दुकानों पे जाते हैं ये नहीं चल रही होती, तो आपकी हर फैसेट ऑफ लाइफ में इसका एक इम्पैक्ट आया है, और ये बहुत एक संगीन इशू है। और सबसे अफसोस की बात ये है कि पीटीए, जिसका ये एक्सक्लूसिव डोमेन है इस इंटरनेट की रेगुलेशन एट्सेट्रा, उस हवाले से पीटीए बिल्कुल खामोश है। और जो हमें मिल रहा है हुकूमत की तरफ से अजीब और बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। जिस तरह मिस शज़ा फ़ातिमा ने एक स्टेटमेंट दी कि जी वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए इंटरनेट स्लो हो रहा है। अब पहले तो कोई उनसे पूछे कि वीपीएन इस मुल्क में आप और आपके सारे वज़रा और हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपने एक्स बंद किया हुआ है, आपने व्हाट्सएप के जो मेजर फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब किए हुए हैं, और वीपीएन के बगैर इंटरनेट चल ही नहीं रहा। दूसरी बात कि वज़ीर आज़म भी वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव वीपीएन पे चल रहा है। और फिर इनकी जसारत देखें असद, कि ये कहते हैं कि हम डेली साइबर अटैक्स का शिकार हैं। तो अगर इतना बड़ा इशू है तो आप पब्लिक को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं रेगुलेशन के लिए, किस तरह के इकदाम आप उठा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल एक अजीब और एम्बिग्यूअस सा जवाब मिलता है अगर कोई मिनिस्टर जवाब देता है। अभी रिसेंटली दानियाल चौधरी जो कि पीएमएलएन के लॉ मेकर है, उनकी स्टेटमेंट झूठी साबित हुई, जियो ने फैक्ट चेक किया। कितनी शर्म की बात है कि आप क्योंकि लोगों को सेंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, मालूमात तक रसाई को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस तरह के झूठे जवाब पेश करें। और अब देखें ना ईमान, अमेरिका में बार बार वो इल्ज़ाम लगाते हैं, चाइनीज़ जिसे कहते हैं वो साइबर अटैक्स होते हैं, रशियन वहाँ पे जो उनके लोग हैं वो साइबर अटैक्स करते हैं, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट नहीं बंद होता, वहाँ पे इंटरनेट स्लो नहीं होता, वहाँ पे कोई इस किस्म की फायरवॉल नहीं एकदम से रातों रात ख़रीद ली जाती और फिर उसकी बुनियाद पे नहीं जी ये बंद कर दो, वो कर दो, ट्विटर बंद कर दो। ये पाकिस्तान में ये छूते आइडियाज़ आते हैं कि मोबाइल सर्विस जैम कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, ये कर दो। असद, ये पहली दफ़ा तो नहीं है ना, पाकिस्तान में हमने देखा है यूट्यूब कितनी दफ़ा बैन हुआ है, कितनी देर के लिए बैन हुआ है।
یہ ملک کی بینستان ہے، کیونکہ ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ لوگ اپنی رائے ایکسپریس کریں، لوگ اپنے لائیولیہڈ کے ذریعے ڈھونڈیں. ریاست نے تو کچھ نہیں دیا ہماری یوتھ کو، تو یوتھ جو مشکل سے اپنے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرتی ہے ریاست وہ بھی چھین لیتی ہے. تو کتنی افسوس کی بات ہے. اور اس طرح نہ تو اکانومی چل سکتی ہے. جو لوگ ہیں یا جو ادارے ہیں جو کہتے ہیں کہ معیشت کے لیے ہم یہ سارے اقدامات اٹھا رہے ہیں، کہا گیا آپ کی پرواہ معیشت کے لیے؟ جو معیشت کا حال آپ نے کیا ہے. اور یہ صرف ابھی کی بات نہیں ہے، ایسے جنوری سے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس وقت سے انٹرنیٹ سپیڈ اور نیٹ ورک میں ڈسٹرپشن آ رہی تھی، سلو ڈاؤن ہوا تھا. اور اس وقت کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے یہ بات کی کہ ہم ویب مانیٹرنگ سسٹم کی اپ گریڈیشن کر رہے ہیں. تو جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. یہ پتہ نہیں کون سا سافٹ ویئر استعمال کریں، ہمیں تو یہ بھی علم نہیں ہے اس ٹائم پہ. کیا فائر وال ہے، کیا کوئی سرویلنس سافٹ ویئر ہے؟ کیونکہ سرویلنس واچ نے اپنی اسٹڈی دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے پاکستان 15 سرویلنس اینٹیز 1-2 جو اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بھی ٹیکنالوجیز لے رہی ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، جو ہم نے سنا ہے کہ یہ کوئی پاکستان کا جو انٹرنیٹ کا پورا انفراسٹرکچر ہے اس کو چینج کرنے جا رہے ہیں تاکہ پوری کی پوری سروس کو یہ اس طرح سے روک سکیں، اس میں یہ چیزیں کر سکیں. اور یہ بڑا ڈینجرس ہے کیونکہ پاکستان گلوبلی اس وقت کنیکٹڈ ہے، ہمارے آئی ٹی ماہرین سب کچھ. تو یہ تو پوری کے پورے ہمارا وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا اور اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہوں گے. اور لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہو رہے ہیں، ابھی سے شروع ہو گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں پاکستان بزنس کاؤنسل، پاشا، اوورسیز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، وائرلیس انٹرنیٹ سروس ایسوسی ایشن پرووائڈرز، ان سب نے اس پہ کہا ہوا ہے ویری کلیئرلی کہ کس طرح کی انٹرنیٹ ڈسٹرپشنز فیس ہو رہی ہیں اور کس طرح کمپنیز پاکستان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. تو ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اکانومی اس حال میں نہیں ہے جو چائنا کی ہے. تو اگر ہم چائنا ماڈل کی بات کریں، پہلے تو آپ ہماری معیشت اس لیول پر لائیں جہاں لوگ بے روزگاری سے مر نہیں رہے، اور پھر آپ بات کریں ان انٹرنیٹ کنٹرولز کی. ہادی آپ بتائیے، کیونکہ آپ خود بھی وکیل بھی ہیں، ٹھیک ہے، وکلا کی بھی بہت سی پٹیشنز ڈاکومنٹس آتے ہیں جاتے ہیں، وہ چیزیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کتنا مشکل ہے اس حالات میں، اور اسپیشلی چیف جسٹس عامر فاروق کا یہ کہنا ہے کہ مجھے معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، یعنی مجھے صورتحال کا معلوم ہے، مجھے بیک گراؤنڈ معلوم ہے. ظاہری بات ہے وہ خود بھی انٹرنیٹ یوز کرتے ہوں گے، ان کے فیملی ممبرز یوز کرتے ہوں گے، ان کو بھی اسی کا سامنا ہوگا. کوئی وہ ایکسکلوسیو تو انٹرنیٹ کا ان کا کنیکشن نہیں ہوگا. تو ہماری جوڈیشری اتنے عرصے سے خاموش ہے. وہ ٹویٹر کا معاملہ بھی یہیں پہ زیر سماعت ہے، کئی ماہ سے زیر سماعت ہے. 17 فروری کا ٹویٹر پاکستان میں بین ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہماری عدلیہ اس چیزوں کو کیا بادر نہیں کرتی یا کیا ہے، یا وہ بہت زیادہ ٹھیک ہے اگر ریاست ہو تو ریاست کے ساتھ الائن ہو جو کیا ہے؟ دیکھیں اسد، آپ نے صحیح کہا. وکلا کا پیشہ ہو، وکالت کے پیشے سے مسائل ہوں یا کوئی اور ہوں، لوگ کھانا آرڈر کرنے سے لے کے گروسریز کرنے تک، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ لینے تک، بچوں کی اسکول کی فی بھرنے تک، گھروں کی یوٹیلٹی بلز بھرنے تک، ہر معاملہ، ہر چیز اس وقت ایک آن لائن رجیم میں چلے گیا. اور اس کو اس وقت بند کرنا پاکستان کو کئی صدیوں پیچھے ایک تاریک دور میں لے جانے کے مترادف ہوگا. ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بھیڑ بکری ہیں؟ کیا یہ عوام جو ہے، ہم سب، کیا ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے؟ کیا آئین کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے، کیا وہ صرف ایسے لکھا ہوا ہے اور ہم آئینی عدالتوں میں آ کے ریلیف نہیں مانگیں گے اگر ہمارے ساتھ ریاست اس طرح کرے گی؟ چند افراد، ایک حلقہ، طاقتور حلقہ جو شاید تنقید برداشت نہیں کر سکتا یا اس کے کوئی اور مضمون مقاصد ہیں، وہ پاکستان کو کسی اور پاتھ پہ لے کے جانا چاہتا ہے، تو وہ ہمیں نارتھ کوریا اور چائنا اور اس دور میں لے کے جانا چاہتا ہے جہاں پہ عوام جو ہے وہ صرف زومبیز کی طرح زندگی گزارے کہ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، کوئی بات نہ کرے، معلومات کا حصول نہ ہو، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انڈسٹری، آئی ٹی تباہ ہو جائے. ہم نے کتنی انڈسٹریز کن کن وجوہات کی وجہ سے تباہ کرتے گئے ہیں ہم، اور اب ہم دوبارہ ایک اور طرف جا رہے ہیں. اور پتہ نہیں پاکستان اس کا متحمل ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا اگر آئینی عدالت سے کوئی ایسا ریلیف نہیں آتا جو اس گریو مس کیریج کو کریکٹ کرے اور کسی قواعد و ضوابط میں لا سکے حکومت کو کہ آپ کس قانون کے تحت، کن ریگولیشن کے تحت، کس اوور سائٹ کے تحت آپ یہ کر سکیں گے. پہلے ہم نے دیکھا فیئر ٹرائلز انویسٹیگیشن والا ایکٹ آ گیا کہ ہم فون ٹیپ کریں گے، اس کے تحت پھر پتہ چلا جب بابر ستار صاحب کی کورٹ میں فون ٹیپنگ کیس لگا کہ اس کے تحت تو آج تک کسی کا وارنٹ ایشو نہیں ہوا. تو ساری فون ٹیپنگ ایسی ہو رہی تھیں. تو کوئی بھی قدم، اور خاص طور پہ ایسے اقدام جو حکومت کرتی ہے، سرکار کرتی ہے، وہ اوور سائٹ کے بغیر، وہ کسی چیک اینڈ بیلنس کے بغیر، وہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ایک سلپری سلوپ ہے. اس وقت اگر آپ اکنامیکل اور باقی سارے فیزیبلٹی کے مسائل کو چھوڑ دیں تو یہ ایک بنیادی ہوگا، بہت سیریس مسئلہ ہے اور یہ ہمیں بہت پیچھے لے جائے گا. اچھا ہادی، ایک چیز ہے کہ آپ نے بات کی کہ یہ ہمیں بہت پیچھے لے جائے گا، آپ نے آئینی حقوق کی بات کی، کیا ہمارے آئینی حقوق نہیں، لیکن یہاں پر بار بار اس ریاست کے عہدیداروں کو آرٹیکل 19 کی وہ کلاز
سب کلاس یاد رہتی ہے کہ اس میں ہے کہ ججز جرنیلوں پر ٹھیک ہے جو تنقید ہے یا ان کے بارے میں جو بات ہے وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے, لیکن باقی پورا آئین جو ہمیں حقوق دیتا ہے وہ ان کو نہیں یاد. ٹھیک ہے, ایون کہ آرٹیکل 19 کی بیس بھی نہیں ان کو یاد کہ جو کہتی ہے کہ آپ کو آزادی اظہار رائے ہے. آپ آئین فالو نہ کریں, ہمیں کہیں کہ ہم آئین فالو کریں گے. کیا یہ اب اس ملک کا جسے کہتے ہیں نا وہ بنیادی وہ اساس ہے کہ آپ نے بس شہریوں کو دبا کے رکھنا ہے, ان کے حقوق نہیں دینے لیکن اپنے حقوق ان سے منوانے ہیں کہ ہم پر تنقید نہیں ہوگی, آپ ہماری اتھارٹی کو چیلنج نہیں کریں گے, اور ہم بے شک آپ کو بیسک فنڈامنٹل رائٹس دے نہ دیں, صحت کا تعلیم کا بنیادی حق دے نہ دیں, انٹرنیٹ دے نہ دیں, کیونکہ انٹرنیٹ بھی ایک بنیادی اب ضرورت ہے, آکسیجن اور پانی اور جسے کہتے ہیں خوراک کی طرح, یہ ایک ضرورت ہے زندگی کی, یہ کوئی ٹول نہیں ہے انٹرٹینمنٹ کا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس طرح کے اقدام جو ہیں وہ اقدام جو ہیں وہ یہ دکھاتے ہیں, ابھی بہت دیر ہو چکی ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں دو پاکستان ہیں, ایک جو اشرافیہ کا پاکستان ہے, طاقتور کا با وسائل لوگوں کا پاکستان ہے, اور ایک ہمارا پاکستان ہے. ہمارے جو مسائل ہیں وہ حکمران کے اور اشرافیہ کے مسائل ہیں ہی نہیں, ان کو وہ ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ روزانہ کیا ہوتی ہے, ہماری اسٹرگلس کیا ہیں. اور اسی طرح یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آرٹیکل 19 میں سے جو چیز پسند ہے وہ پسند ہے, اور جنرلی پسند وہ ہمارے پہ لاگو ہو جاتی ہے, اور اس میں ہم فوجداری قوانین میں پھنستے ہیں, پیکا کے قانون موجود ہیں, اور بہت سارے قوانین موجود ہیں. اس کے باوجود اس طرح کرنا یہ پاکستان کو ڈیوائڈ کرے گا اور بتائے گا کہ جس طرح انگریز ہمارے حکمرانی کرتے تھے, انگریز چلے گئے اور ان حکمرانوں کو چھوڑ کے ہمارے پہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ انٹچبل ہیں, جو سمجھتے ہیں قانون کے تابع بھی نہیں ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ آج اگر کسی کو اسد علی طور کا ویلاگ پسند نہیں آیا تو وہ کہے گا میں انٹرنیٹ بند کر دوں گا, اور کسی کا کوئی حق نہیں ہے. ایک بچہ جو پڑھتا ہے آن لائن کلاس وہ پڑھ نہیں سکے گا کیونکہ اسد علی طور نے کوئی تنقید کر دی تھی میرے پہ. تو یہ وہ خطرناک بات ہے جو اس وقت ریاست, حکومت اور اس ملک کے طاقتور حلقے لے رہے ہیں, اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم پہلے ہی دنیا سے بہت پیچھے ہیں اور اس سے ہم کہاں جائیں گے. اچھا ہادی, میں چاہوں گا کہ میرے خیال میں آپ کی معاون وکیل زویا ہیں, زویا سے میں ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ جو ینگ وکیل ہیں ان کو کیا کیسا سامنا ہے, بیکاز شی از فرام دی ینگ ریپرزینٹیشن, میں ان کا بھی ایک ذرا پوچھ لوں. اب چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی جہاں پہ صورتحال یہ ہے, اور ہماری عدلیہ کا رویہ اتنا جسے کہتے ہیں نا وہ اتنا پرسکون ہے, اتنا سکون سے ہیں وہ کہ لائک ٹھیک ہے 26 تاریخ کو کوئی معمولی سا آفیسر آ کے پی ٹی اے کا جواب دے دے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اچھا وہ چلی گئی ہیں, چلو ٹھیک ہے اوکے. تو مطلب یہ ایک جس ملک میں عدلیہ کا رویہ یہ ہو کہ ٹھیک ہے 26 تاریخ کو کوئی بھی سکون سے آ کے پی ٹی اے کا آفیشیل جواب دے دے, 26 تاریخ تک انٹرنیٹ چاہے سلو رہے, بند رہے, ایپس بند رہیں, لوگوں کی ایکسیس میں مشکلات رہیں, وہ سب کچھ ٹھیک ہے. تو یہ حال ہے. 17 تاریخ سے ٹویٹر بند ہے, کوئی پوچھ نہیں رہا کہ ٹویٹر کیوں بند کیا ہوا ہے. وہ جی نیشنل سیکورٹی کے نام پر وہ جی سائبر اٹیکس, کم آن. بنگلہ دیش میں سب کچھ بند کر کے بھی حسینہ واجد اپنی حکومت نہیں بچا سکی تھیں, انہوں نے بھی انٹرنیٹ اور دیگر ایپس بند کی نہیں تھیں. لیکن جب لوگ ٹھان لیں, جب غصہ اس لیول پر پہنچ جائے تو پھر یہ انٹرنیٹ ایپس نہیں میٹر کرتی, یہ سوشل میڈیا ایپس نہیں میٹر کرتی. نصرت جاوید صاحب بار بار لکھ رہے ہیں کہ 60 کی دہائی میں جب ایوب خان کے خلاف تحریک چلی, 70 کی دہائی میں جب تحریکیں چلیں پاکستان میں, تو اس وقت کوئی انٹرنیٹ کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں ہوتا تھا, عوام کا اپنا فیصلہ تھا اور وہ نکلے تھے. اور اب بھی آپ عوام کو جتنا زیادہ دبائیں گے, پھر اگر آپ عوام کو اپنی فرسٹریشن ان سوشل میڈیا ایپس پر نکالنے کا موقع نہیں دیں گے تو پھر عوام سڑکوں پہ آ کے نکالیں گے, اور سڑکوں پر نکال کے آئے تو پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں کوئی نہیں چیزیں کنٹرول کر سکے گا. اپنے خیال رکھیے, اللہ حافظ.